नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आगाज़ होता है आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की ज़ात का बहुत एहसान है कि आज हमारा 8वां पारा शुरू होता है और आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसके अहकामात को हमारे दिलों में डाल दे और इसके अहकामात को समझने की हमें तौफीक दे। हमारे दिलों को अल्लाह ताला जो जो जिन पर्दों में है और जो हमारे दिलों को जंग लग चुका है, अल्लाह ताला उस सब को धो दे और हमारे दिलों को नरम कर दे ताकि कुरान के खूबसूरत अल्फाज इसमें उतर सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता वकल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वाक़ईतन हम उन पर फरिश्ते उतार देते और मुर्दे उनसे बातें करते और हम उनके सामने हर चीज जमा कर देते, तब भी वो ईमान न लाते मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे, लेकिन उनमें से अक्सर जहालत बरतते हैं। बात वही चल रही है, पिछले पारे से वही कंटिन्यू हो रही है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुज्जत बयान कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं भेजे। अगर अल्लाह का कलाम इतना ही पाक साफ है तो हम जैसे ही इंसान, ये मर्द जो जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने वही देकर भेजा है, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर अपने इतने पाक साफ कलाम को भेजना ही था तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भेजता जो इस कलाम को लेकर आते। हम जैसे ही इंसान के साथ अल्लाह ताला ने इस कलाम को क्यों भेजा, जबकि वो भी हमारी तरह ही खाता पीता है, हमारी तरह ही उसकी बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है। तो फिर इसमें क्या खास बात थी कि अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर ये कुरान को नाजिल किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम उनके ये कुरान फरिश्ते फरिश्ते उस कुरान लेकर उतार देते और फरिश्ते आते जमीन पर और मुर्दे इनके सामने जो मरे हुए हैं वो भी निकल कर इनसे बातें करने लगते, या कब्रों से निकल के बातें करना शुरू कर देते, या जो उनके सामने मुर्दे पड़े हैं वो इनसे बातें करने लग पड़ते, वो जिंदा हो जाते, तो ये तब भी ना मानते और हम उनके सामने हर चीज जमा कर देते, जो जो ही मांगते हैं, जो जो ही निशानियां मांगते हैं, हम सब कुछ खोल कर दिखा देते, तब भी ये ईमान ना लाते। मां सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ताला हदायत नहीं देता, वो कभी भी ईमान नहीं ला सकते। रब्बे कायनात फरमाते हैं कि ये सारे के सारे जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते, उस पर यकीन नहीं करते, वो सारे के सारे जहालत में पड़े हुए हैं। ये सब इंसान की जहालत है जो हकीकत और सच को नहीं मानती, और कलाम इलाही हकीकत और सच है। वकदालिका जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्नि यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुखरुफा ज़ुखरुफल क़ौलि गुरूरा। अल्लाह ताला फरमाती है, और इसी तरह हमने हर नबी का इंसान शैतानों और जिन जिन शैतानों को दुश्मन बना दिया है, जो धोखा देने के लिए हर वक्त कोशा हैं, बातें एक दूसरे के दिल में डालते हैं, यानी कि ऐसी बातें, धोखे की बातें दिलों में डालते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको कोशा रखा है, वो हर वक्त मसरूफ रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा किए थे, कुछ आदमी थे और कुछ जिन थे, जो इनके इनके खिलाफ हर वक्त मगन रहते थे। अल्लाह ताला यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली देते हुए फरमाते हैं कि आप परेशान ना हों, बल्कि हमने तमाम अंबिया के साथ ऐसे ही शैतान पैदा किए हैं। वो अंबिया की आजमाइश के तौर पर भी हैं, और अंबिया को अल्लाह ताला के लिए एक आजमाइश के तौर पर भी अल्लाह ताला ने उनके उनके लिए इन शैतान को पैदा किया। और अंबिया को अल्लाह ताला ने अब जिस तरह से, और अल्लाह ताला ने अंबिया को ये बताना भी मकसूद था कि जिस तरह से शयातीन आपके कामों को मुश्किल बना रहे हैं उनके दिलों में उतरने के लिए, इसी तरह से अल्लाह ताला ने उन लोगों के दिलों को भी मुश्किल कर दिया है कि उन लोगों के दिल भी इस कुरान के, इस कलाम की बातों को समझना उनके लिए मुश्किल बना दिया है, ताकि ये बात समझ आ जाए कि ये काम शैतान ने मुसलमानों पर, सॉरी, शैतान ने किस तरह से इंसानों को घेर रखा है।
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو بھی اور جن جن کو بھی، اور جو شیطان ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ جن ہی ہے، ان کو دشمن بنا دیا۔ آپ سے پہلے بھی نبیوں کو کے لیے وہ ایسے ہی دشمن رہے، اور وہ آپ کے لیے بھی ایسے ہی دشمن ہیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر مل جائے، اور اللہ تعالیٰ کی اس بات سے ان کو صبر ملے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ جو شیطان کے رستوں پر چلنے والا ہے، وہ در حقیقت شیطان کی فوج میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی فوج میں شامل نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتیں کر کے، یعنی کہ دنیا کی باتوں میں ایسے مگن کر کے، چکنی چکنی باتیں کر کے وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں، تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے، اگر اللہ چاہتا تو یہ سب کچھ نہ کر سکتے، ایسے لوگوں کو دھوکہ نہ دیتے، ایسے لوگوں کے دلوں میں وسوسے نہ ڈالتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایمان پر اکٹھا کر دیتا۔ سو ان لوگوں کو، اور جو کچھ یہ افطرا گھڑتے ہیں، جو کچھ یہ جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اس کو آپ اس میں رہنے دیجئے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اس افطرا گھڑنے میں جو یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور تاکہ اس جھوٹ کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، ایک جامع کتاب بھیج دی ہے جو پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یقیناً آپ کے رب کی طرف سے یہ کتاب پر حق نازل کی گئی ہے، حق اور سچ کے ساتھ آئی ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ یعنی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حوصلہ بڑھایا، اور ان کو بھی بار بار ان کا بھی ایمان کو تازہ کیا گیا۔ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کے بھی ایمان کو تازہ کیا کہ آپ ہرگز شک میں مبتلا نہ ہو۔ یہ جو بار بار آپ کو باتیں کہتے ہیں، آپ اس شک میں مبتلا نہ ہو جانا، کہیں آپ کے دل میں بھی وہ شیطان وسوسے نہ ڈال دے۔ تو اگر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہی ہے، تو کیا ہم شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے پر بہت قدرت رکھتے ہیں، بہت طاقت رکھتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی ہر وقت ضرورت نہیں؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بات ہمیں کب پتہ لگے گی؟ جب ہم اپنے رب کے اس کلام کو، اس قرآن کو سیکھیں گے۔ کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں، تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یہ صرف نبی کے لیے نہیں، آپ کی اور میرے لیے بھی ہے۔ اگر آپ اپنے میل جوڑ دنیا کے لوگوں کے ساتھ، دنیا کی رنگینیوں کے ساتھ، دنیا کے دنیا کی آم، دنیا کی محبتوں کے ساتھ بہت زیادہ بڑھا دیں گے، تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اگر اکثریت کی اطاعت کریں گے، یہ رمضان آ رہا ہے، اور اگر ہم ان دعوتوں میں ہی پڑے رہے تو ہم اس رمضان کی برکتوں کو کبھی بھی نہیں سمیٹ پائیں گے۔ تو سوچئے کہ ہم اگر صرف دعوتیں اور
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، کیا سارائیوں کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے دلوں کو ایک کیا سارائی میں، ایک گمان میں مبتلا کیے ہوئے ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی ہے، اسی دنیا کی زندگی کو جی لو جتنا جینا ہے، اس دنیا کی زندگی کو انجوائے کر لو جتنا کرنا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی کی مدد ہرگز نہیں کر سکتے جب تک اپنی زندگی میں سے، اپنی آسائشوں میں سے، اپنی ضرورتوں میں سے کوئی ایک چیز کی کمی نہ کریں۔ جب تک اپنی خواہشوں کی قربانی نہ دیں، اس وقت تک ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ یقیناً ربک ان ربک هو اعلم، یقیناً آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ چنانچہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کے بعد، اب دیکھیں کتنی اہم ترین بات کہی۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کے ساتھ ساتھ فوراً جو پہلی بات کی وہ یہ کی کہ جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا ہو صرف وہ کھاؤ، وہ حلال ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم انسان چڑھاوے چڑھانے پر، ہم انسان منتیں مانگنے پر، اور ہم انسان اسی طرح سے، جس طرح سے کافروں نے کیا اسی طرح سے ہم غیر اللہ کے نام پر چیزوں کو دینا شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جیسے ہی ایمان کی پختگی کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اگلے ہی لمحے اگلی آیت کے اندر ہم سب کو فرما دیا کہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو، اگر ایمان ہے تو تب، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ یقیناً وہ تفصیل سے تمہیں بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ نے کتنا کھول کھول کر بیان کیا، سوائے اس کے کہ جس کے لیے تم مجبور کر دیے جاؤ، اور بلا شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ جن کو علم ہی نہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ جن کو قرآن کا، اللہ کے احکامات کا، جن کو اللہ کی کتاب کا ایک آیت کا بھی علم نہیں، اگر آپ ان سے صرف اور صرف آیت الکرسی کے بارے میں معلوم کر لیں تو ان کو وہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ آپ ان کو صرف اور صرف کلمہ شہادت کے بارے میں معلوم کر لیں تو یقیناً ان کو وہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنے استاد، ہم نے اپنے دلوں کے لیے، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے ایمان کی بات کے لیے ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو خود کوئی علم نہیں، اور دنیا کی تعلیم کے لیے ہمیں بہتر سے بہترین چاہیے۔ یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی۔ جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، جو یعنی کہ ذبح کیا گیا بغیر اللہ کے نام لیے، اس میں سے بھی نہ کھاؤ، اور بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے، اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ کل میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ جو لوگ شکار کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی کتنی آزمائش ہے کہ سم ٹائمز ان کے سامنے فوراً ہی شکار آ جائے، کافی گھنٹوں سے وہ بیٹھے ہوئے شکار کی طاق میں شکار نہیں ملا، اور وہ فوراً ہی شکار آ گیا، اب وہ اس ہڑبڑا اٹھے کہ وہ شکار فوراً کر لیں اور بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، لیکن یہ اب اس کے دل میں اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر شکار کیا یا بسم اللہ پڑھ کر شکار کیا۔ اب اس نے شکار کر لیا، اب وہ اب یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہے۔ اب کیا معلوم اس کا دل اس کو اس بات پر اکسائے، شیطان اس کے دل میں یہ بات لے کر آئے کہ اب بسم اللہ پڑھ لو، خیر اب حلال ہو گیا۔ یہ اس صورت میں ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ کے گھر میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح سے جب کوئی چیز آئی اور ان کو علم نہ تھا، کیونکہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے وہ آئی تھی جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ان کو ابھی علم نہ تھا کہ ذبح کیسے کیا جاتا ہے اللہ کا نام لے کر، تو ابھی یہ علم نہ تھا کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا یا نہیں کیا۔
अब ये बात इस बारे में शक में पड़ी हुई थी, तो इसलिए उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उन लोगों से कहा, सहाबा कराम से कहा कि इस पर अल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको खा लो, क्योंकि अभी यकीन नहीं था। और ये भी मुमकिन हो सकता था कि वो उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबा किया हो, और ये भी मुमकिन हो सकता था कि उनको मालूम ही ना हो कि उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबा करना है। ये सिर्फ उस सिलसिले के मामले में है, हम मुसलमानों के लिए नहीं है। हम मुसलमानों को इल्म है इस चीज का कि हमें किस तरह से ज़िबा करना है, किस तरह शिकार करना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर कि और बिलाशुबा वो यकीनन फिस्क है, और बेशक शैतान जरूर जरूर अपने साथियों के दिल में डालते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुम उनकी इताअत करोगे तो बेशक तुम भी यकीनन मुशरिक हो जाओगे। और क्या वो शख्स जो मुर्दा था, फिर हमने उसे जिंदा किया और हमने उसके लिए एक रोशनी बना दी जिसके साथ वो लोगों में चलता है, उस शख्स की तरह हो सकता है जो अंधेरों में है और उससे निकलने वाला नहीं है। इसी तरह काफिरों के लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं जो वो अमल करते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है, इस आयत में अल्लाह ताला ने काफिर को मैयत और मोमिन को जिंदा करार दिया है, इसलिए कि काफिर कुफ्र और जलालत की अंधेरों में घूम रहा होता है, उसमें भटक रहा होता है। और मोमिन का दिल अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला के जिक्र से हमेशा जिंदा रहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या वो लोग, ये लोग दोनों बराबर हो सकते हैं, जिसका दिल मुर्दा है, जो काफिर है, और हमने उसको जिंदा भी किया, हमने उसकी तरफ अपनी आयात मुहक्कम भी उतारी, लेकिन फिर भी वो अंधेरों में भटकता ही रहा। क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? शैतान ने उसके लिए इस दुनिया के अमल को खूबसूरत करके बना दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह हमने हर हर बस्ती में हर हर बस्ती में उसके बड़ों को हमने उसके बड़ों को मुजरिम बना दिया है, ताकि वो उसमें मक्र फरेब करें, और जो मक्र फरेब वो करते हैं अपने साथ ही करते हैं, और वो उसका शऊर नहीं रखते। यानी कि हम सारे अपने आबा ओ अजदाद पर, अपने बड़ों पर चलते हैं। और ये अल्लाह ताला ने इसलिए कहा कि उनके बड़ों को, यानी सरदारों को, क्योंकि ज्यादातर लोग सरदारों को, अपने लीडर्स को फॉलो करते हैं या फिर अपने आबा ओ अजदाद को फॉलो करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उनके जो बड़े, जो ज्यादा मुजरिम थे, उनके उनको उनके उनके अमाल को उनके लिए खूबसूरत बना दिया, ताकि वो उन उसमें मक्र फरेब करें और उन्हीं अमाल में डूब जाएं। और जो मक्र फरेब वो करते हैं, वो अपने साथ करते हैं, वो किसी और के साथ नहीं करते, लेकिन वो इसका शऊर नहीं रखते। और जब उनके पास कोई निशानी आती है, वो कहते हैं कि हम हरगिज नहीं मानेंगे। यकीन कीजिए, अगर हम भी किसी को दीन के, कुरान की बात बताते हैं, वो कहते हैं हम कैसे मान लें, सारी जिंदगी तो यही देखते रहे, अब कौन सा नया दीन लेकर आ गए। देखिए, उस वक्त इस्लाम को समझना, दीन को समझना और इल्म इतना आम न था। कुरान का तर्जुमा बहुत ही कम लोग जानते थे, इसलिए जहालत भी ज्यादा थी। और कुरान की तफसीर शाज व नाज़िर पूरे खानदान में किसी एक के घर में हुआ करती थी। और मैं उस बारे में एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मेरा हमारा घर, उस मामले में हम बहुत खुश नसीब और बहुत लकी थे कि मेरी वालदा के पास एक तफसीर का पूरा सेट हुआ करता था। और मुझे याद है कि उस वक्त लोगों के अंदर इतना शऊर भी नहीं था, और लोगों के अंदर इतनी वो भी इंसान के अंदर वो एक लगन नहीं थी कि वो तफसीर को खरीदे, और घर के मर्द इस चीज को सपोर्ट भी नहीं करते थे। और मुझे याद है कि अल्लाह ताला ने मेरी वालदा को जब इस चीज की समझ दी, तो मेरी वालदा के पास, चूंकि उस टाइम पे ये तफसीर बहुत एक्सपेंसिव थी, तो मुझे याद है कि मेरी वालदा ने इंस्टॉलमेंट पे वो तफसीर पूरी खरीदी, और उसकी इंस्टॉलमेंट मंथली 50 रुपीज वो पे करती थी। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और ये उनकी लगन थी कि आज उनकी तफासीर, उनके कुरान मेरे पास हैं, और आज ये उनकी लगन थी कि आज उनके कुरान से आप सब लोग दीन सीख रहे हैं। तो ये हमारी लगन है जो अल्लाह ताला हमारे मरने के बाद हमारी नस्लों के आगे दे देता है, ताकि हमारे लिए वो सदका जारिया चलता रहे। अपनी औलाद के लिए ऐसे सदका जारिया छोड़ कर जाइए
دنیا کی دولت تو چھوڑ کر جائیں گے ہی، لیکن ایسی دولت ضرور چھوڑ کر جائیے جو ہمارے مرنے کے بعد ہر ہر روز ہمیں نئی نئی تحفے پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور یہ آپ کے والدین کی کوشش ہی ہے جو آج آپ سب لوگ دین کی طرف متوجہ ہیں، یہ ان کی دعائیں ہوں گی کہ ان کی کوئی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسا دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے، جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے جرم کیے، جلد ہی انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا، اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ نے کیوں نہیں بنایا۔ اللہ سے فرماتے ہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں کس کو میں رسالت دوں، کون زیادہ حقدار ہے رسالت کا۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ! تو ماشاء اللہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ اور وہ جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے تو اس کا سینہ وہ تنگ کر دیتا ہے، نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا ہے، گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھولا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے لیے اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے۔ اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ یقیناً ہم نے اپنی آیات تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ گھر عطا کرے، اور وہ اس کی وجہ سے ان کا مددگار ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ہمارے نیک کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں استقامت دی، ادروائز ہم میں طاقت نہیں کہ ہمیں استقامت ملے۔ اللہ نے ہمیں استقامت دی ہے دین پر چلنے کے لیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ مزید بھی ہمیں استقامت دے نیک عمل کرنے پر۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، ان جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو دوست بنایا، اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہے، یقیناً آپ کا رب کمال حکمت والا اور سب جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ساتھی بنا دیتے ہیں اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ گناہگاروں کے ساتھی بھی گناہگار۔ اور جن و انس کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ سب سے فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں، یعنی کہ جنوں میں سے بھی اللہ نے جن کی جب اللہ نے جنوں کی ہدایت کے لیے بھی ان کے اندر بھی رسول بھیجے جو تمہیں میری آیات سناتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں۔ وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر خود گواہی دیتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہی کافر تھے۔ خود کہیں گے کہ ہم کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ سب سے گواہی لینے کے بعد ان کو سزا دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، اس کی باشندے بے خبر ہوں۔ اس حال میں اللہ نے کسی کو تباہ نہیں کیا کہ وہ بے خبر ہوں، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں بھیجی ہو۔ آج جب ہم اتنے گروپس جوائن کرتے ہیں اور جس طرح سے ہم بہت جلدی مچاتے ہیں گروپس کو چھوڑنے میں، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان پر عذاب لانے سے پہلے اس کو بے خبر نہیں چھوڑتا، ہر ایک کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے، ہر ایک کو اللہ ایک موقع ضرور دیتا ہے۔ اب یہ اس پر ہے جو سنبھل جائے اور جو گر جائے، اور ہر ایک کے لیے اس کے درجات ہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، اور آپ کا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور آپ کا رب ہر طرح بے نیاز کمال رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ یقیناً جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم ہرگز عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سب کے اندر ہمارے ایمان کی سلامتی اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سب آیتیں نازل فرمائیں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا قومی، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو،
یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر عنقریب تم جان لو گے وہ کون ہے جس کے لیے اس کا گھر کا اچھا انجام ہے، عاقبت الدار، کس کا گھر اچھا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی تم بھی اپنے عمل کرتے جاؤ، میں بھی کرتا ہوں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کس کو بہتر گھر دیتا ہے۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، بس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ یعنی کہ وہ بٹوارا کرتے تھے، آدھا حصہ اللہ کا اور آدھا ان کے شریکوں کا۔ پھر وہ بڑے چلاک نکلے، دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے اتنے حصے کی، ہم کیوں نہ اللہ کے حصے میں سے اپنے شریکوں کو دے دیں، اپنے بتوں کے نام پہ کر لیں۔ کیونکہ اللہ کے نام کا حصہ جو تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، ان کا دل نہیں کرتا تھا غریبوں میں بانٹنے کے لیے، لیکن جو بتوں کا حصہ تھا اس کو ایسے ہی پھینک دیتے تھے کہ جس میں سے جانور کھائیں، مویشی کھائیں، جو بھی کھائیں، پرندے کھائیں۔ چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ ان شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کا تو نکال لیتے ہیں اپنے شریکوں کے لیے،